एपिसोड 276। धमाके ने मेरे हवास मख्तल कर दिए थे और उसके जोर ने मुझे कुर्सी समेत उखाड़ फेंका था। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म कई हिस्सों में बट गया है। नाइक बहुत कुव्वत से मुझसे आन टकराया था। उसे कमरे का फौलादी दरवाज़ा लगा था। उसका पता नहीं क्या हाल हुआ। कुछ देर के लिए मुझे होश नहीं रहा। ये वक्त कितनी देर तक रहा मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मैं चौंका तो बाहर से बेपनाह फायरिंग के साथ इंसानों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। इमारत की बिजली बंद हो गई थी, लेकिन बाहर लगने वाली आग के शोलों का इनकास अंदर तक आ रहा था। मैं पहलू के बल इस तरह गिरा हुआ था कि कुर्सी मेरी पुश्त पर थी। मैंने हरकत करना चाही तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ आज़ाद हो गए थे। टूटने और गिरने के दौरान कुर्सी का क्लिप खोलने वाला मैकेनिज्म काम कर चुका था। अब मेरे हाथ आज़ाद थे, अलबत्ता मेरे पांव बदस्तूर कुर्सी के क्लिप्स में कैद थे। मैं अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि इस धमाके ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं दर्द और हाथों से टटोल कर अपना जिस्म चेक कर रहा था। कई जगहों पर जख्म थे। मुझे खून की चिपचिपाहट महसूस हुई, मगर दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दोनों हाथ दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे थे, इसलिए मैंने मजीद मुआयने का काम मुलतवी किया और ख़ुद को आज़ाद कराने की कोशिश शुरू कर दी। पैरों के कड़े किसी कदर मोटे हल्के वाले थे और इसी लिहाज से मजबूत थे। कर्नल ने शायद 2 बजते हमले का आगाज़ कर दिया था। मैं सोच रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में कुंवर पैलेस पर हेलीकॉप्टर से उतरने वाली टीम की क़यादत कौन करता। कड़ों को अपनी जगह से लाने की कोशिश नाकाम रही, इसलिए अब मैं कुर्सी के अकबी हिस्से को टटोल रहा था। उन कड़ों को खोलने वाला मैकेनिज्म कुर्सी के पुश्त पर ही था, मगर यह बहुत मुश्किल काम था। धमाके ने सिर्फ दरवाज़ा नहीं उखाड़ा था, बल्कि कमरे को भी तहवाला कर दिया था। अंदर गर्द और धुएं ने माहौल धुंधला दिया था। उसके पार जैसे रोशनी लहरा रही थी। धुआं ज़्यादा नहीं था, मगर गर्द के साथ मिलकर सांस लेने में मुश्किल पैदा कर रहा था। मेरा गला पहले खुश्क हो रहा था, जिसे मोड़कर मैं कुर्सी की पुश्त टटोल रहा था। मेरी उंगलियों ने उभरी हुई चीज़ को छुआ। मैंने उसे ऊपर खिसकाने की कोशिश की, मगर वो जाम हो रही थी। उसकी पोजीशन भी ऐसी थी कि मैं उसे बमुश्किल 2 उंगलियों से ऊपर की तरफ खींच सकता था, इसलिए ज़्यादा जोर लगाना मुमकिन नहीं था। मैंने कोशिश करके देख ली, मगर 2 उंगलियों से ज़्यादा रसाई नहीं थी। फिर मैंने आसपास टटोला कि कोई चीज़ मिल जाए जिससे मैं खटका खिसका सकूं। धमाके से पहले रोशनी बंद हो गई थी। यकीनन पैलेस को फराहम की जाने वाली पावर लाइन उड़ा दी गई थी। फिर बैकअप ने काम शुरू किया और जब मिसाइल आकर उस इमारत से टकराया तो उसने बिजली का निज़ाम तबाह कर दिया। अब यहाँ फिर अंधेरा था, मगर अचानक ही दोबारा रोशनी हो गई। शायद इमारत के बैकअप ने काम शुरू कर दिया था, मगर ये रोशनी ज़्यादा नहीं थी और कमरे के कोने में लटक जाने वाला बल्ब टिमटिमा रहा था। बहरहाल ये रोशनी भी गनीमत थी। मैंने आसपास देखा तो मुझे एक जंबूर नुमा आला दिखाई दिया, मगर वो कुछ दूर पड़ा था। मैंने उसे हासिल करने के लिए कुर्सी आगे खिसकाई और दूसरी बार वजनी कुर्सी खिसकाने पर वो जंबूर नुमा आला मेरे हाथ में आ गया। तब मैंने नाइक को फर्श पर अपने खून में गलता पड़े देखा। उसका एक बाजू तकरीबन कट गया था और जबड़ा टूट जाने से मुंह टेढ़ा हो गया था। ये कहना दुश्वार था कि वो मर गया है या अभी जिंदा था। मैंने आला पीछे ले जाकर उससे खटका खिसकाने की कोशिश शुरू की, मगर वो खिसक के नहीं दे रहा था। मैंने आला उस पर दे मारा और चंद नस्तालिक गालियां भी दी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। कुर्सी खुद फर्श से आज़ाद हो गई थी, लेकिन मुझे कैद रखा हुआ था। मैंने आले से कड़ा काटने की कोशिश भी की, मगर वो इस काम के लिए मौजू नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं कि मेरी नज़र एक तरफ मौजूद अपने हथियारों पर पड़ी। धमाके ने उन्हें भी मेज से मुंतशिर कर दिया था और खैरियत रही कि उनमें से कोई ग्रेनेड या स्मोक बम नहीं फटा, वरना मेरा बचना मुहाल था। मुझे ख्याल आया और मैंने उस तरफ खिसकना शुरू किया। यह खासा मुश्किल काम था। किसी न किसी तरह मैंने हथियारों तक रसाई हासिल कर ली। मैंने पिस्तौल उठाया, उसे चेक किया, फिर उसे अकब मिलाकर नाल खटके पर रखी और आगे झुकते हुए गोली चला दी। गोली ना जाने कहाँ गई। एक धमाका हुआ, मगर कड़े बदस्तूर बंद रहे। मैंने टटोल कर देखा, खटका टेढ़ा हो गया था और अपनी जगह से किसी कदर सरक भी गया था। मैं दूसरा फायर करने लगा था कि बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अंदर फायर हुआ है तो जाकर देखो। किसी ने उसे हुक्म दिया। खतरा करीब आ रहा था, क्योंकि बोलने वाले मकामी लहजे में बात कर रहे थे। वो यकीनन कर्नल या फतेह खान के आदमी नहीं थे। जब तक मैं आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, बाहर चीखों पुकार और फायरिंग का शोर जारी था। धमाके हो रहे थे, मिसाइल मैन अपना काम कर रहे थे। शुक्र उस इमारत पर दूसरा मिसाइल फायर नहीं हुआ, वरना इस बार ये मलबे का ढेर बन जाती। मैंने फिर खटके पर नाल रखकर फायर कर दिया। इस बार भी कड़ा नहीं खुला। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से एक साया नमूदार हुआ। उसने खुद का राइफल उठा रखी थी। मैंने किसी कदर मुड़कर पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ किया और जैसे ही वो सामने आया, मैंने फायर किया। वो झटके से पीछे गया, मगर फौरन उसका राइफल वाला हाथ आगे आया। मैंने तेजी से घूमते हुए कुर्सी की पुश्त उसकी तरफ कर दी। उसके अकब में ही किसी कदर में बच सकता था। उसने ब्रस्ट मारा और मैं सर हाथों में छुपाते हुए गोलमोल हो गया। गोलियां कुर्सी से लगी और कुछ उससे बचकर गुजर गईं। मुझे झटका लगा, मगर ये गोली का नहीं था, बल्कि कड़े खुल जाने से मेरे पांव आज़ाद हो गए थे। मैं आगे सरका और दूसरे ब्रश से बच गया। कुर्सी को आड़ बनाते हुए मैंने दरवाजे की तरफ पिस्तौल का रुख करके पूरा मैगजीन खाली कर दिया। इस बार वो निशाना बना था, क्योंकि उसने चीख कर गाली दी और फिर पीछे हट गया। मैंने राइफल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा।
ایک طرف آگ بھڑک رہی تھی اور اس طرف عمارت تباہ ہونے سے کھلا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ فائر کرنے والا دوسری طرف سے آیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو جھانک کر دیکھا تو مجھے راہداری کے سرے پر 2 افراد دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک زخمی تھا، اس نے اپنا بازو تھام رکھا تھا۔ میں نے رائفل کا رخ ان کی طرف کیا مگر اسی لمحے وہ نظروں سے اجھل ہو گئے۔ وہ آگے جا چکے تھے، یہاں دھواں زیادہ تھا۔ میں واپس آیا اور جلدی سے بلٹ پروف اور اس پر جیکٹ پہنی، بم لگایا اور پھر منہ پر گیس ماسک لگا لیا۔ اضافی میگزین کا بکٹ چھانے سے لٹکایا اور باہر کی طرف بڑھائی تھا کہ کرہ سنائی تھی۔ میں نے چونک کر نائک کی طرف دیکھا، وہ زندہ تھا اور ہوش میں آ گیا تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا، اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے آزاد اور مسلح دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دہشت آ گئی۔ وہ قریب المرگ تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، تم بچ گئے، افسوس۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے گندے خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ گیا، مگر ایسا لگ رہا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ گولی سے، خنجر سے، یا میں گرینیڈ کی پن نکال کر تمہارے گندے منہ میں ٹھونس دوں؟ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر ٹوٹے جبڑے نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ گڑ گڑا کر رہ گیا، تم بول نہیں سکتے اس لیے یہ بھی نہیں بتا سکو گے کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ سوچا ہے۔ بجلی کا تار جو کرسی سے لگا تھا، کرسی اکھڑنے سے وہ بھی الگ ہو گیا تھا مگر وہ دیوار میں موجود سوئچ اور ریگولیٹر سے منسلک تھا۔ میں نے تار اٹھایا اور اس کا ننگا سرا نائک کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تار حلق کے اندر تک اتار کر میں ریگولیٹر اور سوئچ تک گیا۔ نائک کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے ریگولیٹر کو فل پر کیا اور نائک کی طرف دیکھا۔ مزے کرو، یہ کہہ کر میں نے سوئچ آن کر دیا۔ نائک کا جسم یکدم ایٹھا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور یکدم اس کے ڈیلے سفید ہو گئے تھے۔ میں نے منہ پھیر لیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنا تھا۔ میرے پاس ریڈیو نہیں تھا کیونکہ وہ فتح خان سے میں نے لیا نہیں تھا۔ مجھے خود جا کر ان سے ملنا تھا۔ اب شور کم رہ گیا تھا مگر فائرنگ کی آواز بتا رہی تھی کہ مزاحمت کی جا رہی ہے۔ میں راہداری میں آیا۔ میں قید خانے کی عمارت کے پچھلے حصے میں تھا اور اس کا سامنے والا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ راہداری میں جا بجا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ میں زخمی تھا مگر کوئی زخم ایسا نہ تھا جو مجھے ناکارہ کر دیتا۔ ہڈی پسلی سب محفوظ تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے جیکٹ ٹٹولی اور اس میں موجود مخصوص سیٹی پا کر اطمینان محسوس کیا۔ عمارت کا داخلی حصہ تباہ ہوا تھا اور یہ قید خانہ تھا، اس لیے اس میں دوسرے راستے کی موجودگی بھی مشکل تھی۔ راہداری آگے جا کر بائیں جانے مڑ رہی تھی اور مجھ پر حملہ کرنے والا وہیں کہیں دوسرے آدمی سمیت غائب ہوا تھا۔ میں دبے قدموں تک وہاں آیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس طرف راہداری مڑی تھی اور سامنے دیوار تھی۔ سامنے ہی نہیں، دائیں بائیں بھی دیوار تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اسی طرف گئے تھے۔ اس وقت یہاں خاصا دھواں تھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے، مگر وہ تھے راہداری کے آخری سرے پر ہی۔ میری جیکٹ میں ایک چھوٹی ٹارچ تھی۔ میں نے اسے آن کیا اور اچھی طرح معائنہ کیا مگر وہاں سوائے سپاٹ دیواروں کو اور کچھ نہ تھا۔ اس راہداری میں دونوں طرف 5-5 کمرے تھے۔ جس طرف میزائل لگا تھا وہ داخلی حصہ تھا، وہ اس طرف کے 5 کمروں سمیت تباہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف کے 2 کمرے تباہ ہوئے تھے مگر میں جس میں تھا اس سے آگے کے 2 کمرے سلامت رہے تھے۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی اکھڑا ہوا تھا، اگلے دونوں کمرے خالی تھے، وہ دھماکے سے دور ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے تھے۔ میں نے آگے والے کے تباہ شدہ کمروں کے دروازے کھولنے کی کوشش کی مگر جو 3 دروازے صحیح سلامت تھے ان کے فریم ٹیڑھے ہونے اور آگے ملبہ گرنے سے وہ پھنس کر رہ گئے تھے۔ یہاں روشنیاں بھی گل تھیں، شاید بجلی کی تاریں متاثر ہوئی تھیں۔ میں پہلے مکمل طور پر قید تھا اور اب کرسی سے آزاد ہوا تو اس قید خانے سے نکلنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ حملہ شروع ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر ابھی تک اندر کی مزاحمت ختم نہیں ہوئی تھی۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں رہ رہ کر ابھر رہی تھیں۔ شروع میں میزائل فائر ہوئے تھے تو میں نے ہوش و حواس میں 2 دھماکے سنے تھے، باقی یقیناً بے ہوشی کے دوران ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد گیس اور دھوئیں کے گولے پھینکے گئے ہوں گے مگر یہاں ان کا اثر نہیں آیا تھا۔ اس کے باوجود میں نے گیس ماسک پہن رکھا تھا۔ جو 2 کمرے خالی تھے میں نے ان کا جائزہ نہیں لیا تھا، اس لیے باہر نکلنے میں ناکامی کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں بھی چیک کر لوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی راستہ مل جائے۔ میں نے ایک کمرے میں جھانکا جو مکمل طور پر خالی تھا، البتہ دوسرے کمرے میں مجھے کام کی چیز نظر آئی، یہ منرل واٹر کی بوتل جو نصف پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر سونگا، ذرا سا پانی لے کر زبان پر چکھا، مجھے لگا کہ پانی ٹھیک تھا اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر چند گھونٹ پہ اور ڈھکن لگا کر بوتل ساتھ رکھ لی۔ میرے پاس سیٹی تھی مگر اسے بجانے کا مطلب تھا کہ دوستوں کے ساتھ دشمن بھی ہوشیار ہو جاتے۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں اپنے قید خانے میں آیا۔ میں نے کرنٹ آف کیا اور تار کھینچ کر نائک کے منہ سے نکال لی۔ اس کے پاس سے جلنے جیسی بو آ رہی تھی۔ میں نے سانس روکتے ہوئے اس کی کلائی سے گھڑی اتار لی، اس پر کچھ خون لگا تھا جو اسی کے لباس سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھڑی ٹھیک چل رہی تھی اور اس کے مطابق 2:40 ہو چکے تھے۔ میں نے گھڑی کلائی پر باندھی اور باہر آیا ہی تھا کہ میرے کانوں نے فائرنگ کے پس منظر میں ایک آواز سنی۔ یہ ہیلی کاپٹر کی آواز تھی۔ میرا دل دھڑکا، میری پارٹی آ گئی تھی۔ اگرچہ ہیلی خاصی تاخیر سے آیا تھا، طے شدہ پلان کے مطابق ہیلی حملے کے 15 سے 20 منٹ بعد آ جاتا، لیکن بنیادی شرط حالات قابو میں ہونے کی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ حالات قابو پانے میں خاصی دیر لگی اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ حالات قابو میں آ چکے تھے تبھی ہیلی آیا تھا۔ میں داخلی حصے کی طرف آیا مگر یہاں آگ کی تپش بہت زیادہ تھی۔
اچانک مجھے خیال آیا کہ جیسے ہی رامن باہر نکلا تھا میزائل آ کر عمارت سے ٹکرایا تھا. یقیناً اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو وہ کہاں گیا؟ کیا وہ مارا گیا تھا؟ لیکن بچ گیا تھا تو اسے یہیں ہونا چاہیے تھا. اس صورت میں وہ کہاں گیا جبکہ یہاں سے نکلنے کی بظاہر کوئی جگہ نہیں تھی؟ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غصے میں نائک کو مار کر جلد بازی کا ثبوت دیا ہے. میں دوبارہ راہداری کے سرے پر آیا اور اس تقریباً چوکور خانے نما حصے کا جائزہ لیا. اس کی یہاں کوئی تک نہیں بن رہی تھی. اس میں نہ تو کوئی سامان تھا اور نہ ہی یہ عمارت کا متناسب حصہ لگ رہا تھا. میں نے اب کی بار جھک کر فرش کا معائنہ کیا. یہاں بھی گرد آ گئی تھی. اسے ہاتھ سے صاف کیا اور ٹارچ سے روشنی ڈال کر دیکھتا رہا مگر کوئی خاص چیز نظر نہ آئی. فرش کے بعد میں نے سامنے والی دیوار کا معائنہ کیا مگر یہاں بھی کوئی خاص بات نہ تھی. مجھے خیال آیا. میں انویسٹیگیشن سیل میں آیا. یہاں آلات تشدد میں ایک ہتھوڑے نما آلہ بھی تھا. وہ لے کر میں راہداری میں آیا اور وہاں فرش اور دیواریں بجا کر دیکھنے لگا. جب میں نے سامنے والی دیوار بجائی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ اتنی موٹی نہ ہو جتنی کی دوسری دیواریں تھیں. یہ ذرا کھوکھلے پن کا تاثر دے رہی تھی. میں نے ایک بار پھر ٹارچ کی روشنی میں اسے چیک کیا اور اس بار دیوار کی جڑوں کو دیکھا. مجھے لگا ان میں خلا تھا. یہ بہت باریک لائن تھی کیونکہ دیواریں اس طرح آپس میں جڑی ہوئی نہیں تھیں جیسے عام طور سے دیواروں کا پلاسٹر جوڑ کر خلا بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. میں دیوار پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہا تھا. سامنے والی دیوار مکمل ہموار تھی. میں نے اجرت کے بجائے اسے بہت آرام سے چیک کیا. اس میں شاید 15-20 منٹ کا وقت لگا مگر میں نے کوئی جگہ نہ چھوڑی. پھر میں نے دائیں دیوار کو اسی طرح چیک کرنا شروع کیا. باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں بہت کم رہ گئی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ بیشتر مزاحمت کرنے والے مارے گئے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اب سیٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کرنل اور اس کے آدمی اندر آ گئے تھے تو وہ میری ہیلپ کر سکتے تھے. پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا تھا. اب ہیلی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. میں سیٹی سے کام لینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرا ہاتھ دیوار کے نچلے حصے میں کسی ابری چیز سے ٹکرایا. میں نے روشنی ڈالی. یہ دیوار کا ہم رنگ ٹکڑا تھا اور اتنی مہارت سے رنگ کیا گیا تھا کہ دیکھنے سے مشکل سے ہی پتہ چل رہا تھا. میں نے اسے دبایا تو یہ کسی بٹن کی طرح دبا اور چھوڑنے پر دوبارہ ابھر گیا. ایک بار دبانے پر کچھ نہ ہوا تو میں نے اسے دوبارہ دبا دیا. اس بار بھی کچھ نہ ہوا. پھر میں نے اسے لگاتار 2 بار دبایا. چند لمحے انتظار کیا. مایوسی ہوئی. میں نے جھک کر اس کا معائنہ کیا. دیوار کا حصہ کوئی خراب نہیں تھا. یہ جس طرح سے دب رہا تھا اور دوبارہ ابھر رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے خاص طور سے بنایا گیا تھا. اگلی بار میں نے سیکنڈ کا حساب ذہن میں رکھتے ہوئے اسے وقفے سے 3 بار دبایا. اس بار مجھے مایوسی نہیں ہوئی. سامنے والی دیوار ایک ہلکی سی سنسناتی آواز کے ساتھ پیچھے کی طرف اٹھنے لگی. اس کے نچلے حصے سے پہلے ہلکی سی روشنی اور پھر سیڑھیاں نمودار ہونے لگی. گھڑی کے مطابق رات کے 3 بج رہے تھے. حملہ شروع ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا. دیوار اٹھ کر اوپر ہو گئی تھی. میں نے رائفل سامنے کی اور دبے قدموں سر جھکا کر سیڑھیوں تک آیا. سیڑھیاں نیچے ایک سرنگ تک جا رہی تھیں. اس پتلی سے سرنگ کے دونوں طرف صرف دیوار تھی. اس سے آگے کیا تھا یہ جاننے کے لیے نیچے جانا ضروری تھا. میں نے ایک لمحے کو سوچا اور نیچے اترنے لگا تھا کہ مجھے خیال آیا. میں نے اسی ابھار کو 3 بار دبایا تو خفیہ راستہ بند ہونے لگا اور کچھ دیر بعد وہاں صرف دیوار تھی. میں عمارت کے باہر والے حصے میں ممکنہ حد تک واپس آیا جہاں آگ کی تپش قابل برداشت تھی اور میں نے ایک گہری سانس لے کر منہ سے گیس ماسک اتارا اور سیٹی منہ میں دبائی. پھر پوری قوت سے اس کو بجا دیا. اس مشکل سے 2 سیکنڈ کی سیٹی سے ایسی سما خراش اور چپتی ہوئی آواز برآمد ہوئی کہ مجھے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے. جہاں تک ممکن ہوا میں نے سیٹی بجائی اور پھر گیس ماسک منہ پر لے کر اپنی سانس بحال کی. اسی طرح میں نے 2 بار سیٹی بجائی. مجھے یقین تھا کہ اگر پیلس میں کرنل اور اس کے آدمی داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے لازماً سیٹی کی آواز سن لی ہوگی. میں واپس آیا. خفیہ راستہ کھولا اور پھر ہتھوڑی سیڑھیوں پر اس طرح رکھی کہ اگر خفیہ راستہ بند ہونے لگے تو یہ اسے مکمل طور پر بند نہ ہونے دے. میں دبے قدموں اتر کر نیچے آیا. سیڑھیوں کے آخر میں تقریباً 7 فٹ اونچی چھت پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا. سرنگ اور راستہ باقاعدہ کنکریٹ سے تیار کیا گیا تھا. نیچے آتے مجھے کوئی 10 گز کے بعد سرنگ دائیں بائیں مڑتی دکھائی دی. میں نے دیواروں اور چھت کا بغور جائزہ لیا. مجھے کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی جسے کیمرہ قرار دیا جا سکتا. میں آگے بڑھا تھا کہ عقب سے ہلکی سی سنسناہٹ سنائی دی. میں نے مڑ کر دیکھا. راستہ بند ہو رہا تھا. تقریباً 6 بائی 2.5 فٹ کی اور 6 انچ موٹی اس دیوار کا وزن 1 ٹن تو ہوگا اور اسے صرف ہائیڈرولک سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا تھا. وہ ہتھوڑی تک پہنچی اور پھر پھنس کر رک گئی. 1-2 لمحے کو زور لگا تو ہتھوڑی بالکل فکس ہو گئی. اب راستہ بند نہیں ہو سکتا تھا. میں مطمئن ہو گیا. اب کرنل یا اس کے آدمی عمارت میں آتے تو وہ اس خفیہ راستے کو دیکھ لیتے. اگر وہ بلاک ہوتا تھا تب بھی اسے کھولنا کو مشکل نہ تھا. ایک چھوٹا سا ٹائم بم اسے اڑا دیتا. یہ اتفاق کی بات تھی کہ میں نے فتح خان سے بم نہیں لیے تھے کیونکہ میں ان کا ماہر نہیں تھا مگر میرے پاس ہینڈ گرینیڈ تھا اور میں اس سے یہی کام لے سکتا تھا. میں سرنگ کے موڑ تک آیا. خود جھانک کر دیکھنے کے بجائے میں نے گھڑی اتار کر اس کا ڈائل کنارے سے نکالا اور دائیں طرف کیا. مجھے یہاں بھی ویسی ہی ایک لمبی سرنگ دکھائی دی جو آگے جا کر مڑ رہی تھی. بائیں طرف سرنگ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی. اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں پیلس کی مختلف عمارتوں کو ملانے والی خفیہ سرنگوں میں ہوں. راج کنور یا منشی نے ان سرنگوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا. راج نے شاید اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے اس سے ان سرنگوں کے بارے میں پوچھا نہیں تھا ورنہ وہ دوا کے زیر اثر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. البتہ منشی نے سرنگوں کے بارے میں نہ بتا کر صریحاً بددیانتی کا ثبوت دیا تھا.
ورنہ ان سرنگوں سے ہمیں حملے میں بہت مدد مل سکتی تھی۔ منشی نے آخر ان سرنگوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس سے اس کا کیا مفاد وابستہ تھا؟ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں آگے جاؤں، اور جاؤں تو کس طرف۔ یہ فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ لگے کہ مجھے سرنگ میں آگے ہی جانا تھا، مگر کس طرف جانا تھا یہ سوچنے میں کچھ وقت لگا۔ میں نے قید خانے کا نقشہ ذہن میں تازہ کیا۔ یہ پیلس کے حدود میں داخل ہونے کے بعد بائیں طرف واقع تھا۔ کنوروں کی رہائشی عمارت احاطے کے آخری حصے میں اور کسی قدر دائیں طرف تھی، گویا مجھے سرنگ میں دائیں طرف جانا تھا۔ ڈیجیٹل میپ نہ ہونے سے میری بچت بھی ہوئی تھی اور رامن کو شک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے نہ ہونے سے مجھے اب دشواری ہو رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے رائفل کا رخ سامنے کی طرف رکھا، میری انگلی ٹریگر پر بالکل تیار تھی۔ سرنگ آگے مڑ رہی تھی، میں تقریباً 30 گز آگے آیا تھا۔ اس پوری سرنگ میں ہر 10 گز کے بعد اسی طرح کے سرخ روشنی والے بلب لگے تھے۔ ان کی روشنی اگرچہ بہت تیز نہیں تھی، لیکن وہ سرنگ کو یکساں طور پر روشن کر رہی تھی۔ میں نے مڑنے سے پہلے گھڑی کے شیشے کی مدد لی اور دوسری طرف دیکھا۔ یہاں سرنگ سیدھی چل رہی تھی، لیکن جب میں اس سرنگ میں داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بالکل سیدھی بھی نہیں تھی۔ اس میں دائیں بائیں راستے نکل رہے تھے، مگر میرا اندازہ تھا کہ سرنگ مرکزی عمارت کی طرف ہی گھوم رہی تھی۔ میں بائیں طرف نکلنے والی سرنگ تک آیا، اس میں جھانک کر دیکھا، یہ خالی تھی اور آگے جا کر گھوم رہی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں آگے آیا اور دائیں طرف نکلنے والی سرنگ میں جھانکا تو کوئی 10 گز کے بعد سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ میں سیڑھیوں تک آیا، یہاں ویسے خفیہ دروازہ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں پیلس کی کسی وسطی عمارت کے نیچے تھا۔ مجھے مرکزی عمارت تک جانا تھا، اس لیے میں اس حصے کو نظر انداز کر کے آگے جانے ہی والا تھا کہ وہی سنسناتی آواز آئی اور دیوار اٹھنے لگی۔ میں پلٹ کر بھاگا اور سرنگ میں آ کر پوزیشن لے لی۔ دیوار اوپر اٹھتے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ ہجیانی لہجے میں کہہ رہا تھا، حملہ کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہمارے اکثر گارڈز مارے جا چکے ہیں، اس جگہ سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا ورنہ یہی جگہ شمشان گھاٹ بن جائے گی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ راستہ کس نے کھولا؟ میں نے رامن کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میری توقع کے عین مطابق رامن زندہ تھا اور وہ یقیناً اسی خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہجیانی لہجے میں بولنے والا اب منمنا رہا تھا، وہ اندر آنے والے ہیں۔ کہاں سے؟ رامن بولا، جب ہم باہر نہیں جا سکتے تو وہ اندر کیسے آئیں گے؟ تم نے دوسرے لوگوں کے سامنے بلا اجازت دروازہ کھولا ہے؟ ہاں باس، مجھے معاف کر دو، دوسرا آدمی چلایا، مگر فائر کی آواز میں اس کی آواز دب گئی۔ راستہ بند کر دو۔ اب کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ بھی کتے کی موت مرے گا، رامن نے سرد لہجے میں کہا۔ سنسنانے کی آواز آئی اور دیوار واپس اپنی جگہ فکس ہو گئی۔ میرے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، ورنہ میں آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس واقعے سے فائدہ ہوا کہ مجھے اوپر کی صورتحال کا کسی قدر اندازہ ہو گیا۔ میزائل چلانے والوں نے اپنا کام کر لیا تھا اور انہوں نے اس عمارت کے داخلی راستے کو بھی اڑا دیا تھا۔ کرنل کے آدمی اندر داخل ہو گئے تھے، انہوں نے پیلس میں مضبوط پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ بیشتر گارڈز مارے گئے تھے اور بچنے والے یقیناً مقابلے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن مرکزی عمارت میں کیا ہو رہا تھا اس کا کچھ ذکر نہیں تھا۔ شاید رامن خود بھی بے خبر تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جب آمد و رفت کے لیے یہ خفیہ سرنگ موجود تھی تو وہ لوگ عمارتوں میں کیوں محصور تھے؟ یقیناً یہ سرنگ کہیں اور باہر نکلتی ہوگی۔ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں جلد از جلد مرکزی عمارت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ زیر زمین سرنگوں کا نظام بہت وسیع اور طویل تھا، لیکن اگر یہ سرنگیں ہنگامی حالات کے لیے بنائی گئی تھی تو اس وقت ان کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق میں تقریباً آدھا کلومیٹر آگے نکل آیا تھا۔ سرنگ کئی بار گھومی، لیکن مجموعی طور پر اس کا رخ کنور پیلس کی مرکزی عمارت کی طرف ہی تھا۔ اس سفر کے دوران میں پوری طرح چوکنا تھا، اس لیے جیسے ایک راستے سے 2 مسلح افراد برآمد ہوئے میرا چونکنا کام آیا۔ وہ مسلح تھے اور پیلس کے گارڈز کی وردیوں میں تھے۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا ہی تھا کہ میں نے رائفل کو ہلکی سی جنبش دی اور ان کو برسٹ مارا۔ میں نے جان بوجھ کر ان کے جسم کے نچلے حصے کو نشانہ بنایا تھا، مگر ان میں سے ایک کی قضا آئی۔ اس نے نیچے گر کر بچنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں گولیاں اس کے سینے اور گردن کے پار ہو گئیں۔ دوسرے کا ایک پاؤں نشانہ بنا، وہ چیخ کر گرا، مگر اس کی چیخ محدود جگہ فائرنگ کے بے پناہ شور میں گم ہو کر رہ گئی۔ میں رائفل تانے تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ پہلا والا دم توڑ رہا تھا، لیکن دوسرا والا اپنی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پستول نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گولی ماری۔ اس نے کرا کر رائفل چھوڑ دی اور اپنا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے لات مار کر اس کی رائفل دور پھینکی اور رائفل اس کے سر سے لگا دی۔ اب حرکت مت کرنا۔ وہ خوف سے ساکت ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اوپر والوں کے ساتھی؟ ہاں۔ تم کہاں سے نیچے آئے ہو؟ وہ صاف اردو بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی شمالی انڈیا کا رہنے والا لگ رہا تھا۔ مین پیلس سے۔ ہمیں نیچے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ بڑے کنور نے۔ میرے اندر خدشات سرسرانے لگے۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی اوپر ہے، لیکن وہ جلد نیچے آئے گا۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کی بہن اور اس کے خاص محافظ۔ کچھ اوپر اترنے والوں کو روک رہے ہیں اور کچھ بڑے کنور کے ساتھ ہیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیتور اس کے ساتھی استقامت سے نیچے آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے بڑا کنور نیچے آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 3:30 بج رہے تھے اور پیلس والے 1.5 گھنٹے سے مزاحمت کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے ہمارا پلان تاخیر کا شکار تھا۔ اگر ہم ہیلی فضا میں بلند رکھتے
تو اب تک وہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے واپس جا چکا ہوتا اور ہمارا واپسی کا سفر کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے پوچھا، وہ نیچے کہاں سے آئیں گے؟ یہاں ایک سیف ہاؤس ہے، لیکن اس میں صرف مخصوص لوگ ہی جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ میرے اندر پھر گھنٹی بجنے لگی۔ بڑا کنور سعدیہ کو لے کر کسی سیف ہاؤس میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ ایک بار اس میں داخل ہو جاتا تو پھر اسے وہاں سے نکالنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ یہ سیف ہاؤس کہاں ہے؟ مین پیلس کے نیچے، یہی سرنگ اس طرف جاتی ہے۔ آگے اور مسلح افراد ہیں؟ لازمی ہوں گے۔ تمہارا شکریہ۔ میں نے اس کے سر پر رائفل کا دستہ مارا، اگرچہ دھات کا نہیں تھا مگر مضبوطی اور سختی میں دھات سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک ہی ضرب میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ سرنگ میں فائرنگ کا شور ہر جگہ پہنچا ہوگا، مگر فوری طور پر یہ اندازہ کرنا مشکل ہوگا کہ فائرنگ کہاں ہوئی ہے، اور مجھے ملنے والی اس مہلت سے فائدہ اٹھانا تھا۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اب سرنگ سیدھی تھی، مگر ایک جگہ پہنچ کر اچانک ہی ڈھلان کی صورت میں نیچے گئی تھی۔ تیزی کی وجہ سے میں رکتے رکتے بھی پھسل کر آگے چلا گیا تھا۔ یہاں سرنگ کا اختتام ایک کسی قدر بڑے اور گول ساخت والے کمرے میں ہو رہا تھا، اور اس سے ایک طرف ویسی ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں جیسی کہ میں ہر جگہ دیکھتا آیا تھا۔ میں یقیناً مین پیلس کے نیچے پہنچ گیا تھا، کیونکہ یہاں سے آگے کوئی سرنگ نہیں جا رہی تھی۔ البتہ ایک طرف بڑا سا فولادی دروازہ لگا تھا، اور اس کی ساخت سیف روم کے دروازے جیسی تھی۔ کیا یہی سیف روم تھا؟ میں نے پاس جا کر اس کا جائزہ لیا۔ اس پر کہیں کوئی نمبر یا چابی سے کھلنے والا تالا نہیں تھا، حتیٰ کہ اس پر کوئی گھمانے یا پکڑنے والا ہینڈل بھی نہیں تھا۔ یہ بے داغ چاندی سے چمکتے رنگ کا سپاٹ دروازہ تھا، جس نے تقریباً اس پوری دیوار کو گھیر لیا تھا۔ تقریباً 8 فٹ قطر کے اس دھاتی دروازے کی موٹائی نامعلوم تھی، کیونکہ وہ دیوار میں فکس تھا۔ لیکن اگر یہ سیف ہاؤس کا دروازہ تھا تو اسے کسی بڑے بنک کے اسٹرانگ روم کے دروازے جتنا موٹا اور مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر والا دروازہ بند تھا۔ میں دبے قدموں اوپر آیا اور اندر کا جائزہ لیا کہ یہ کہاں سے کھل سکتا تھا، مگر اندر بھی اس کے کھولنے کا میکینزم خفیہ ہی تھا اور اسے تلاش کرنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اگر میرے ساتھی چھت تک پہنچنے میں کامیاب رہے تھے تو وہ جلدی نیچے کا رخ کرتے، اور بڑا کنور ان سے بچنے کے لیے سعدیہ سمیت سیف ہاؤس میں جانے کے لیے نیچے آتا، یعنی یہ راستہ کسی وقت بھی کھل سکتا تھا۔ میں نے سوچا اور ٹرائی کرنے میں حرج نہ سمجھا۔ دروازہ بہت تیزی سے نہیں کھلتا تھا۔ اگر یہ اچانک بھی کھلنے لگتا تو مجھے اتنی مہلت ضرور ملتی کہ میں نیچے پہنچ کر مورچہ سنبھال لیتا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ پھیر کر وہ مخصوص ابھار تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے دبانے سے یہ دروازہ کھلتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہاں بھی دیوار کی جڑ کے پاس ہوگا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے درمیان اور اوپر کی دیوار پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں نے ہار مان لی۔ زیادہ دیر سیڑھیوں پر رہنے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی عقب سے آتا تو مجھے پتہ نہ چلتا اور وہ آرام سے مجھے ہینڈز اپ کرا لیتا یا شوٹ کر دیتا۔ اب مجھے 2 طرفہ نگرانی کرنی تھی۔ سعدیہ کے بارے میں جان لینے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ میں یہاں سے ہٹتا۔ میں ساری عمر بھی اس کا اس جگہ انتظار کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر بڑا کنور اسے لے کر یہاں کا رخ کرے گا، اور میں اسے قابو کر کے سعدیہ کو لے کر نکل سکوں گا، یا کم سے کم اس کی کوشش کروں گا۔ مجھے خیال ہے کہ میں واپس جا کر کسی عمارت سے باہر نکلوں اور کرنل کے آدمی کو اس راستے سے اندر لے آؤں۔ ہم زیادہ ہوں گے تو آسانی سے بڑے کنور کے آدمیوں پر قابو پا لیں گے، مگر مجھے اس خوف نے باز رکھا کہ کہیں میں جاؤں اور اس دوران میں بڑا کنور سعدیہ کو لے کر اس سیف ہاؤس میں چلا جائے۔ سیف ہاؤس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اسے کسی نہ کسی طرح کھولا جا سکتا تھا، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ اس سیف ہاؤس سے کوئی راستہ کنور پہلے سے باہر جاتا ہو اور بڑا کنور سعدیہ کو لے کر اس خفیہ راستے سے فرار ہو جائے۔ سیف ہاؤس کا دروازہ کھولنے میں کچھ وقت تو لگتا۔ میں قید خانے والی عمارت کا خفیہ دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر میں نے سیٹی بجا کر کرنل کے آدمی کو خبردار کیا تھا۔ اگر وہ اندر آ چکے تھے اور پوری طرح صورتحال پر قابو پا چکے تھے تو انہیں اب تک یہاں آ جانا چاہیے تھا۔ میرے اندر رہ کر یہ خدشہ سر ابھار رہا تھا کہ باہر کرنل حالات پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا تھا اور اس کے آدمی بھی مارے گئے تھے۔ اندر گارڈز کی تعداد بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ تعداد میں حملہ آوروں سے کم 5 گنا زیادہ تھے۔ اگر ان کی خاصی تعداد ابتدائی حملے کا شکار ہوئی تھی، تب بھی بہت بڑی تعداد مدافعت کے لیے باقی رہی ہوگی۔ فرض کر لیا جائے کہ کرنل کے آدمی کو جانی نقصان درجن سے اوپر ہو جاتا ہے تو صورت میں افراد قوت کی کمی اسے دفاعی پوزیشن میں لے آئے گی۔ اس صورت میں سعدیہ کو بذریعہ ہیلی کاپٹر یہاں سے نکالنے کا کام خطرے میں پڑ جاتا۔ کنور پیلس کے گارڈز کے پاس ایسے ہتھیاروں کی موجودگی ممکن تھی جس سے ہیلی گرایا جا سکے یا اسے نقصان پہنچا کر پرواز سے روکا جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اس خدشے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کرنل اور میں نے اپنے طور پر بہت اچھا اور ہر پہلو کا جائزہ لے کر حملے کا پلان بنایا تھا، مگر کوئی بھی پلان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے، اور تب بھی اس کی خوبیاں اور خامیاں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ اوپر جا کر بٹن تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ میرا ذہن رہ کر منشی کی طرف جا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے اس پر اعتماد کر لیا تھا کیونکہ وہ اس سے ناواقف تھا۔ دوسرے اس پر اعتماد کرنے سے ڈیوڈ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے بہت ہی اہم مرحلہ تھا۔ ڈیوڈ ناکامی پر مجھ سے معذرت کر لیتا اور مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیتا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مرشد کا کارڈ تھا، مگر میں ناکامی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔
3:45 بجے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں واپس آیا اور اس جگہ پہنچا جہاں دونوں گارڈز پڑے تھے۔ جسے بے ہوش کیا تھا وہ بھی ساکت پڑا تھا۔ میں ان کے خون سے بچتا ہوا آگے آیا۔ میں ذہن میں پیرس کا نقشہ تازہ کر رہا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ذرا آگے جو سرنگیں دائیں بائیں نکل رہی تھیں وہ کن عمارتوں میں جا رہی تھیں۔ رامن جس عمارت میں تھا اس میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر میں نے قید خانے والی عمارت میں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مسئلہ پھر وہی ہوتا کہ میں اندر سے راستہ کیسے کھولتا۔ اگر میں گرینیڈ سے راستہ بناتا تو اندر موجود لوگ ہوشیار ہو جاتے۔ قید خانے والے دروازے کو نہ کھولنے کی صورت میں گرینیڈ سے بھی اڑایا جا سکتا تھا۔ میں سرنگ کے اس حصے تک آیا اور سیڑھیوں کے پاس آ کر رکا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہتھوڑی غائب تھی۔ میں چوکننا ہو گیا۔ پھر میں دبے قدموں اوپر آیا۔ وہاں سناٹا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ جو بھی تھا یا تھے وہ خاموش تھے۔ میں نے کنارے سے راہداری میں جھانکا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور فوراً ہی مجھے انٹروگیشن روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، وہ رامن تھا اور جھک کر نائک کا معائنہ کر رہا تھا، ساتھ ہی وہ زیر لب گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں نے رائفل کا رخ اس کی طرف کیا اور اس کا بولٹ چڑھایا تو اس کی آواز پر وہ ساکت ہو گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، شہباز، دونوں ہاتھ گردن پر رکھ لو، اگر نائک کے پاس نہیں جانا چاہتے تو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے بلا چونچرا تعمیل کی۔ میں اندر آیا۔ یہاں کا بلب اب تک ٹمٹمارا تھا۔ تم نے نائک کو مار دیا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ اسی انجام کا مستحق تھا۔ اب تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس بار بھی تعمیل کی۔ میں نے رائفل شانے سے لٹکا کر پستول نکال کر اس کے سر سے لگایا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس ایک پستول تھا جسے میں نے نکال کر جیکٹ میں رکھ لیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سینے پر نیام میں لگا ہوا رامپوری خنجر برآمد ہوا تھا۔ میں نے اسے پتلون میں موجود خنجر کی جگہ اڑس لیا۔ پھر میں پیچھے ہٹا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں دیکھتے شوٹ کیوں نہیں کیا؟ ہاں، تم مجھ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو گے؟ عقل مند ہو تم۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ اندر گھس آئے ہیں اور ہمارے گارڈز ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ تمہارے آدمی ہیں؟ سوال نہیں، تمہیں صرف جواب دینے ہیں۔ اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے گارڈز نے کچھ جگہوں پر مورچے بنا لی ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مرکزی پیلس کی صورتحال کیا ہے؟ اس پر ہیلی کاپٹر سے کچھ لوگ اترے ہیں، لیکن وہ دوسری منزل تک ہیں۔ ان کو نیچے آنے سے روکا ہوا ہے۔ رامن، یہ تو سامنے کی کنڈیشن ہے۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اس کے پس پردہ بھی یہاں کچھ چل رہا ہے اور تم اس میں شامل ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی تمہاری طرح محصور ہوں۔ یہاں عمارتوں میں گارڈز موجود ہیں۔ حملہ کے خلاف انہیں استعمال کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے؟ تمام عمارتوں کے داخلی راستے میزائلوں سے تباہ کر دیے گئے ہیں، جیسے اس عمارت کے ہیں۔ اس وقت باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر عمارت کا ایک ہی راستہ ہو؟ پھر یہ سرنگیں کہیں نہ کہیں باہر نکلتی ہوں گی، ان کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے بے نیازی دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے میں تشویش مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اگر میں نے تمہارے پیروں میں سوراخ کیے تو تم بہت اچھی طرح جان جاؤ گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہاں اتنے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اور تم نے ہنگامی حالات کے لیے بنائی جانے والی سرنگ کو بالکل استعمال نہیں کیا، بڑے کنور کے حکم سے۔ تمہیں بڑے کنور کا اتنا خیال ہے اور تم نے اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ میں تمہارے قبضے میں آ گیا ہوں۔ وہ الگ بات ہے، میں تم سے اپنے طور پر تفتیش کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد تمہیں بڑے کنور جی کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہونا چاہیے۔ راستہ ہے، لیکن ہمیں باہر جانے کی آگیا نہیں ہے۔ راستہ کہاں ہے؟ اوپر ایک باغ میں نکلتا ہے، لیکن وہاں اس سمے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں پیلس کے خاص گارڈز موجود ہیں جو براہ راست بڑے کنور سے حکم لیتے ہیں۔ وہ میرا انڈر نہیں ہے۔ رامن، تم پھر کچھ چھپا رہے ہو۔ میں نے پستول اس کے سر کی طرف سیدھا کیا۔ افسوس کہ تم نے اپنی جان کی درست قیمت ادا نہیں کی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا اور ٹریگر دبانا چاہا تھا کہ دروازے پر ایک مسلح شخص نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ایک طرف چھلانگ لگائی اور اس کا چلایا ہوا برسٹ اس جگہ سے گزرا جہاں ایک لمحے پہلے میں تھا۔ میں پہلو کے بل ملبے پر گرا۔ یہاں پاس ہی کمرے کا فولادی گیٹ اس طرح پڑا تھا کہ اس کا ایک پہلو اٹھا ہونے کی وجہ سے ذرا سی آڑ بن گئی تھی اور میں بر وقت اس آڑ میں سرکا تھا۔ دوسرا برس دروازے پر لگا اور میں نے آڑ سے ہاتھ نکال کر دروازے کی طرف فائرنگ کی۔ مسلح آدمی جھٹکے سے پیچھے گیا۔ پتہ نہیں اسے گولی لگی تھی یا نہیں۔ جب تک میں رائفل شانے سے اتار کر کھڑا ہوتا، رامن غائب ہو گیا تھا۔ وہ مکار آدمی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نکل گیا تھا۔ بس ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو میں اس کے شیطانی دماغ میں گولی اتار چکا ہوتا، مگر اس کی موت ابھی نہیں آئی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، ایک لمحے کو جھانک کر دیکھا اور سر اندر کر لیا۔ راہداری خالی تھی۔ پھر خفیہ دروازہ بند ہونے کی سنسناہٹ سنائی دی، لیکن میں نے اندھا دھند باہر آنے سے گریز کیا۔ اس کے بجائے میں نے کسی قدر بلند آواز سے کہا، رامن، میں 3 تک گنوں گا اور گرینیڈ پھینک دوں گا۔ 1 2 3۔ 3 کہتے ہی میں نے گرینیڈ کے بجائے کنکریٹ کا ایک ٹکڑا اس طرف اچھالا اور کسی نے گھٹی گھٹی سی آواز نکالی۔ میں بال بال بچا تھا۔ رامن اور اس کا ساتھی گھات لگائے بیٹھے تھے اور اگر میں اندھا دھند راہداری میں آتا تو مارا جاتا۔ اس بار میں نے بغیر کسی وارننگ کے گیس گرینیڈ اس طرف اچھال دیا۔ جگہ بند ہونے کی وجہ سے گیس تیزی سے پھیلی۔ کسی کے کھانسنے کی آواز آئی اور میں دبے قدموں آگے بڑھا۔
वही आदमी चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो। ऐसा लग रहा था कि रामन उसे छोड़कर नीचे उतर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुसल्ला आदमी जमीन पर पड़ा हाथ पांव मार रहा था। गैस ने उसका दम घोट दिया था। मैं गैस मास्क की वजह से महफूज था। मैंने तेजी से खुफिया दरवाज़ा खोलने वाला बटन 3 बार दबाया, मगर दरवाज़ा ना खुला। मैंने 2-3 बार फिर दबाया, इस बार भी दरवाज़ा टस से मस ना हुआ। ऐसा लग रहा था रामन ने अंदर से कोई किल छेड़ दी थी और उससे दरवाज़ा अब बाहर से नहीं खुल सकता था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकता था, वरना गैस की ज़्यादती से मास्क का फिल्टर भी नाकारा हो सकता था। मैं वापस आया और इमारत के सामने वाले हिस्से का जायज़ा लिया। आग बुझ गई थी, मगर ज़मीन और गिरा हुआ मलबा दहक रहा था। उस पर से होकर गुजरना मुमकिन नहीं था। मैंने सामने वाले कमरों का जायज़ा लिया। एक कमरे की दीवारें मुकम्मल तौर पर गिरने से रास्ता बन गया था, मगर उसका दरवाज़ा टेढ़ा होकर फंस गया था। उसे खोले बगैर बाहर जाना मुमकिन नहीं था। मैंने ग्रेनेड निकाला और उसकी चाबी निकालकर उसे दरवाजे के निचले हिस्से में फंसाया और तेजी से इंटरोगेशन रूम में आ गया। मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे। चंद सेकंड्स बाद धमाका हुआ। मैंने झांक कर देखा, गर्दो गुबार में उड़ा हुआ दरवाज़ा दिखाई दे रहा था।